अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अभी अभी मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने लगा हूँ, इसमें भी मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी का ज़िक्र है। बल्कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी की ही वो वीडियो है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, जिसमें मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गाने वाली की औलाद कहा और गंदी गंदी गालियाँ दी, इस वजह से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब म्यूज़िक को हलाल कहते हैं। ये नहीं बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किस म्यूज़िक को हलाल कहते हैं। ये नहीं बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कौन सी हदीस का सहारा लेके और किस म्यूज़िक को हलाल बता रहे हैं। बस इसने ना गालियाँ देना शुरू कर दी और ऐसी ऐसी गालियाँ दी अपने अवाम में कि हम तो म्यूज़िक को हराम समझते हैं, हमारा दीन म्यूज़िक को हराम समझता है, लेकिन इंजीनियर जो है वो गाने वाले की औलाद है, तो इस वजह से ये म्यूज़िक को हलाल समझता है। और इस तरह की बातें कर कर के इतनी गंदी गालियाँ दी हैं कि आप लोगों को भी ये सुन के गुस्सा आ जाएगा। उन लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट नहीं है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नहीं सुनते, उनको भी गुस्सा आ जाएगा कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले मिल के ना इसकी वीडियो देखते हैं, फिर हम इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो से ही देंगे। तो आए सबसे पहले हम मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी की ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। मेरे को पूछा गया, आप ये बताएं म्यूजिक सुन सकते हैं? कहना हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं। मैं कहा अज मैनू पता लगा तू तो गाउन वालियां दा मुंडा है, संत अज पता लगा है। इतना कमीना बंदा होगा तो तभी दीन की तशरीहात गलत करेगा ना। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे, नच्चण वालियां दे मुंडे कदी दीन ते पहरा दे सकदे। ये उन्हां मावां दे बच्चे पहरा दिंदे ने जिन्हां या रसूल अल्लाह कह के लोरियां पवाइयां होंदियां ने। तो ये कहता है म्यूजिक जायज़ है। आप मुझे ये बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, म्यूजिक गाना तो बड़ी दूर की गल है, फरमाया कि जो गाने के साथ तबले ढोल होंगे ने ना, चिमटे चिमटे, फरमाया मुझे भेजा गया मैं उन आलात को भी तोड़ के रख दूं और मैं ये हदीस ना दिखा सकूं जो चोर की सजा मेरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो गाना है ना, गाना म्यूजिक, फरमाया ये जिना का मंत्र है। जब ये गाना गाया जाए तो दिल के अंदर बदकारी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये क्या कह रहा है, म्यूजिक जायज़ है। कहता नहीं वो शेर देखने हैं, हाँ शेर देखने हैं। बड़ी गल है, एडा दफा करना मुजरे वाली बाजियां दा है, तेन हया नहीं आउंदा। अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है तो मैं उसको वैसे गुलटरिया कहता हूं। गुलटरिया समझ दियो, मैं कुत्ता तो नहीं ना आखिया, मैं गुलटरिया आखिया। कोई बोलो तो सही ना। अगर कोई गुलटरिया बैठा है, जरा गौर कर, ऐसा बददीनत और कमीना शख्स जो ये कहता है कि म्यूजिक जायज है, उसके मुंह से ये तो नहीं निकला कि म्यूजिक नहीं सुन सकते, कुरान सुनो या नात सुनो। देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे कितना बड़ा बहतान लगा कर ये बातें कही हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गानों को हलाल समझता है, नाचने गानों को हलाल समझता है और पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब जो मैं आप लोगों को इसका जवाब सुनाऊँगा ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हदीस के रेफरेंसेस के साथ इस पूरी जो उनसे डिस्कशन का जवाब देंगे और आपको पता लगेगा कि असल में म्यूज़िक को सुनने वाला और म्यूज़िक को प्रमोट करने वाला फ़िरका है कौन सा। और आप लोगों को पता लगेगा कि वो हदीस क्या है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से म्यूज़िक को हलाल कहा। तो आए अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। एक कव्वाली कौन सुनता है? बरेलवी, चिश्तिया। उसूल तय कर लो, जो कव्वाली को म्यूजिक को हलाल समझे, जो हलाल का है वो हलाल मानेगा, जो हराम वो जुमला बोल के, तो फिर हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन मौसीकी को हलाल समझते हुए हरामी हो गया हुआ है। फिर मैंने बात मेरी वही थी, मैंने ये आपको एक समझ ले मास्टर की दे दी है। उसूल तय करना है, सारे चिश्तिया फारग हो जाएंगे जे, मेरा नंबर बाद ही जाएगा। जो जो म्यूजिक के ऊपर फतवा देता रहे ना, वो सारे फारग हो जाएंगे। ये तो कहते हैं ताली बजाना भी हराम है। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने कहा औरतें इमाम को इस तरह गलती पर मुत्तला करें, इसको तस्वीक कहा कर, ये ताली नहीं है। और मर्द कहें सुबहान अल्लाह। हालांकि इससे बेहतर हो सकता था तरीका मौसीकी से बचने का कि मर्द कहें सुबहान अल्लाह, औरतें कहें म्यूजिक भी नहीं हुआ, ये तो म्यूजिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जब जलसों के अंदर तकरीरों में तालियां होती थी तो ये बरेलवी कहता है देखो ताड़ियां मार रहे हैं। अच्छा, कवालां दी ताड़ियां नहीं नजर आंदियां, वो जिहड़ी खुसरे वाली ताड़ियां ने हैं,
اے بچاریاں معصوم جی تالیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو، جواب لے لو. میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا، بخاری مسلم میں. گانے کو جائز قرار دیا، صحیح بخاری میں. ابو داؤد میں تو، ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے، جس میں گانا ہو. گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے، مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا، وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں. ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھیں، عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے، صوفیاء سارے قائل ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے بھی امام، المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے یار، ذہن سے اتر گیا، جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں. لکھو یوٹیوب تے المحلہ، اور امام دا نام آ جائے گا المحلہ. گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ، محلہ بک، آتھر ابن حزم. ابن حزم. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے، بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جے ابن حزم نو کہو کہ گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ. امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی، المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے. اجتہادی خطا ہے تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں، پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، یہ ترنم نہیں ہے. اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. میں تو چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ، میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو، کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو. سافٹ میوزک اچھا، جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں، گناہگار ہوں مولا، اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے. لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں، بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں تو وہ عشق مجازی والے ہیں. بس آپ وہ تصور نہ لائیں تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے، میری زندگی ہے تو، اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی. اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامند کو سنا سکتی، خامند بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے وہ زوجتی انت حبیبتی انتی وہ کڈی ترسی چونے پڑھی ہے اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے اور کتنے نشید پڑھنے. اے ٹلے مسئلے نے انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا, تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے ایک کھینچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ, تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے آئے, میں لاول حدیث کہہ دیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے, تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ. ہاں اس لیے یہ میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی, کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی, کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا, تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے. اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینئر صاحب میوزک اگر حرام ہے, وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا, خود ہی فتویٰ لاتا انہیں. اچھا اب میرے فتویٰ لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں تو کیا فتویٰ لگائیں گے آپ, اور یہ میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتویٰ لگائیں گے. گنگنانے والا حلال اور وہی حرام, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے, یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے تبھی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ. ہاں انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائیاں, یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے. جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا, پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے, وہ ویڈیو ہی رکھی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے گا سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بےہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ تو آپ کا سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہو کہ یار کوئی فضول شاید کوئی لاؤ کوئی سمجھ آوے کوئی گل ہو رہی ہوئے تو چلو میں سن لاں گا. ٹھیک ہے, وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے ابن اعظم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن, شیطان کے ایجنٹ, وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. غامدی صاحب کو تو نمبر بعد میں آئے گا. وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ طے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا, کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا اللہ کے حضور. اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گے. میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نہیں یار یہ اصول ہے نا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے, سب کو دیں گے. اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بچ جاتے ہیں. واللہ یہ لوگ اگر یہ حرکت کرتے نا, اصول طے کرتے, تو یہ فتوے لگانے سے بچ جاتے, تکفیر کرتے ہی نہ, کبھی بھی نہ کرتے. انہوں نے کیا کیا, اصول طے نہیں کیا, چڑھ دوڑے اگلے کے اوپر. اچھا انہیں کیا تھا, انہیں چیک کر لینا انہیں کیا تھا, وہ تو بتاؤ انہیں کیا جائے. جس نے طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا, زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے حضرت علی کا ذکر وہاں پہ کرنا مناسب نہیں تھا, اس لیے کہ کبھی غلطی سے بھی حضرت معاویہ کا ذکر نہیں ہوگا. ایسے کبھی غلطی سے بھی 22 رجب کے دن یہ شادی نہیں کروائیں گے, 10 محرم کو کرا لیں گے سنت اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں اہل بیت کا بغض ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار جو 22 رجب حضرت معاویہ کے وہ وفات کا دن ہے تو لوگ سوگ نہ کتنے منان, اسی 22 رجب نو ویاہ کریا کریں گے, خوشی کا دن مناواں گے. کیا کہیں گے, یار خدا دا نہ آ جائے, وہ تو شیعہ خوش ہوندے جے ہوتے 22 رجب نو نہ ویاہ کرو, 10 محرم کی باری آئے گی تو سنت زندہ کرنی ان کو یاد آ جائے گی. تو ہم کہیں گے ایک اصول رکھو, وہ دونوں پہ اپلائی کرو. بےایمانی ان کی ہوتی ہے, اصول 2 رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اصول جب 2 رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زنانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے. آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے
مذاق اڑائے گا نا. اور میں کو مفتی تیرے بارے میں تیرے پیو نے اناؤنسمنٹ کرائی ہے کہ 3 کر لیے 4تھی انہوں کوئی نہ دے, یہ ہر ٹائم ویا کرتا ہے, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. اور تم مولا علی کے بارے میں ایک منقطع روایت جس کی سند ہی پوری نہیں ہے, سیدنا علی کی روایت ڈائریکٹ پوتے سے ہو رہی ہے جن سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے, وہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ اور جھوٹی روایتوں کے اوپر جو بنو امیہ نے گھڑی تھی کہ حسن تو اہل ہی نہیں تھا خلافت کا, اس کو تو زنانیوں کا شوق تھا, اس لیے معاویہ سے اس نے صلح کی, شکر ہے امت کے لیے صحیح ہو گیا. یہ پیچھے انٹینشن تھی ان کی اس چیز کو عام کرنے میں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے. ٹھیک ہے, وہ پوری گیم کرتے ہیں اس کے ذریعے, وہ کام ڈالتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایک ہاشمی سید آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ انہوں نے ہائی لائٹ, ان کا دنیا میں جائیں عرب ملکوں میں بھی کوئی نہیں کہتا میں اموی ہوں. اللہ نے بشارت دی تھی نبی علیہ السلام کو, ان نشانیہ کا هو الابتر, دم کٹا رہے گا. لیکن جائیں, آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم ہاشمی سید ہیں, آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم بنو تمیم سے ہیں. سارے حضور کے زمانے کے قبیلے جو اس وقت صحابہ کے تھے آج تک موجود ہیں. بنو امیہ کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو مسئول نہیں کرتا کہ میں اموی ہوں, خاندان امیہ سے. نو, ان نشانیہ کا هو الابتر. کہ یار اس نے تو میری کبھی توجہ نہیں کی, واقعی کبھی نہیں کسی نے کہا الاموی. وہ پرانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن ابھی بھی بنو تمیم, بنو تیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ, بنو عدی ابھی بھی موجود ہے. یمنی قبائل جو حضرت ویسے کرنی جن سے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. ہاشمی سید تو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, لیکن بنو امیہ الاموی کوئی نہیں. قریشی موجود ہے, کیوں جی قریشی صاحب, قریشی کوئی نہیں کہنا میں اموی قریشی ہوں, نا نا نا, یہ بات ہے. ان نشانیہ کا هو الابتر, بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر, میں نے خیر کثیر تجھے دے دی ہے. اور خیر کثیر میں حضور کی اولاد بھی, امت بھی, سیدہ فاطمہ بھی, کیونکہ فاطمہ کے ذریعے اولاد پھیلی ہے. شیعہ کوثر ان کی طرف بالکل ٹھیک ہے, ہر معاملے میں کثرت ہے. درود شریف کثرت سے ہو رہا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اولاد کثرت سے, امت کثرت سے, ماننے والے کثرت سے, جان چھڑکنے والے کثرت سے, الحمدللہ کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر. تو سرکار یہ اصول کھڑا کریں, آئے ہم اصول سے ان کو گزاریں گے. لیکن یہ جو جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں, وہ دیکھا نہیں کیا کہتا ہے, ہاں رکو ذرا, پہلے صبر کر کے اصول طے کرو, پھر ہم تمہیں بتائیں گے یہ آپ بولو. بلکہ آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے نا اصول طے کرو, ادھر ہی کھوتی مر جائے گی نا, انہوں پتا ہے اگلا ان کام کے پاڑ لگا ساڑھے نال, پتہ لگ جائے گا. پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ دونوں طرف موقف سن لیا کریں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ بریلوی مکتب فکر کے کچھ لوگ کس طرح سے قرآن و سنت والے بندوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ان کے پاس دلیل تو ہوتی کوئی نہیں ہے, بس لوگوں کے سامنے جو بتا دیا, اور لوگوں نے تحقیق تو کرنی نہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر معاملے میں ہر بندے پہ تحقیق کر لینی چاہیے جس کے اوپر ہم رائے قائم کر رہے ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.